बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन-नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामाईन, 13वें पारे में हम दाखिल हो चुके हैं। इस मुख्तसर वक्त में 13वें पारे का कुछ अहम नुकात के साथ मैं आपकी खिदमत में खुलासा पेश करने जा रहा हूँ। कल हमने देखा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह यूसुफ के आधे हिस्से को हमने कवर किया था, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की शुरुआत जहां अंधे कुएं में भाई धकेल देते हैं, वहां से लेकर मिस्र के बादशाह का उन्हें देना और इसी तरीके से वहां से लेकर फिर कैद खाने में जाना एक झूठे इल्जाम पर और उनका बरी होना, ये सारी चीजें हम पिछले बारे में कवर कर चुके थे। आज इंशाअल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े का तसलसल होगा, जिसमें हम 2 पॉइंट कवर करेंगे। एक पॉइंट ये होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम जो ये कहेंगे कि मुल्क के खजाने मेरे हवाले करो क्योंकि मैं हफीज भी हूँ और अलीम भी हूँ। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को जो माफ कर देते हैं जब वो अपनी गलती का एतराफ करते हैं, इस पर होगा। इसके बाद जो सूरह आने वाली है वो सूरतुर राद है, वो भी बड़ी अहम है मजमून के एतबार से, लेकिन वक्त की तंगी है इसीलिए उसमें से भी 2 पॉइंट ही लिए गए हैं। एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो होगा अल्लाह की सुन्नत, यानी अल्लाह ताला कौम की हालात कब बदलता है। और चौथा पॉइंट वो होगा मोमिन और फिरकेबाज में जो फर्क एक आयत की रोशनी में जो सूरह राद में आई है उस पर बात होगी। फिर इसके बाद सूरह इब्राहिम है, उसमें 2 नुक्कात मैंने लिए हैं, वो भी मजमून के एतबार से बड़ी अहम है, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से उसमें से भी सिर्फ 2 पॉइंट लिए गए हैं। एक कलमा तैयबा की मिसाल किस तरीके से अल्लाह ने बयान फरमाई है, और आखिरी पॉइंट जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मेरे और आपके लिए, तमाम मोमिनीन के लिए जो दुआ फरमाई है, जो हम अक्सर पढ़ते हैं, रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, इस पर बात होगी इंशाअल्लाह। तो आइए पहले पॉइंट पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि सूरह यूसुफ की वो आयत जो 13वें पारे की पहली आयत है उस पर भी चंद बातें आपकी खिदमत में रखूं इंशाअल्लाह। उसके बाद हम बड़ी तेजी से पहले पॉइंट पे जाएंगे। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। अजीजान मोहतरम, ये जुमला है यूसुफ अलैहिस्सलाम का। उन्होंने उस वक्त बयान फरमाया जब उनके बेकसूर होने का मामला मंजर आम पर आ गया और अजीज मिस्र की बीवी ये एतराफ कर चुकी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की इसमें कोई गलती नहीं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ये जुमला बयान फरमाते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स से बरात का इजहार नहीं करता, यानी बताना ये मकसद है कि नफ्स हमेशा बुराई पर उभारती है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स तो हमेशा बुराई पर उभारने वाली चीज है। तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में ये फरमाया फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा व नफ्सी वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। हमने नफ्स को ठीक ठीक बनाया और इल्हाम भी कर दिया फुजूर का भी और तकवा का भी। और यही वो चीज है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिल्कुल नुमाया और बिल्कुल यानी एक जलीलुल कद्र नबी की हैसियत से पेश करती है। नफ्स उन्हें भी था और बुराई पर उन्हें भी उभारा करता था, लेकिन यहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम साफ एतराफ करते हैं मैं अपने नफ्स से बरात का इजहार नहीं करता। नफ्स तो बुराई पर उभारती है, फिर साथ में इज्ज की इंतहा देखिए, अल्लाह के रहम का सीधा एतराफ करते हुए फरमाते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। अगर अल्लाह का रहम नहीं रहा तो नफ्स भी बुराई की तरफ मैलान कर जाती है, और नफ्स की रहनुमाई के लिए अल्लाह का रहम होना जरूरी है। और अल्लाह के रहम के वो एतराफ करते हैं, फिर फरमाते हैं इन रब्बी गफूरुर रहीम, और मेरा रब ऐसा है कि वो गफूर भी है और रहीम भी है। तो अजीजान मोहतरम, ये था इसका एक मुख्तसर सा खुलासा। तो आइए पहले पॉइंट की तरफ, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह से ये कहते हैं कि मुल्क के खजाने मेरे हवाले करो और मैं हफीज भी हूँ अलीम भी हूँ। होता ये है अजीजान मोहतरम, जब सारे मुशीर बादशाह के उस ख्वाब की ताबीर नहीं दे पाते तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ख्वाब की ताबीर देते हैं तो वो बड़ा मुतासिर होता है। साथ ही साथ वो कैद खाने से आने से भी इस बात की शर्त लगाते हैं कि पहले ये मामला तय करो जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है वो गलत है और इसमें कसूरवार कौन है। ये भी वो बात थी जो अजीजान मिस्र के दिल में घर कर गई। यहां पर एक नुक्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े में बहुत कम बयान होता है, वो इस बादशाह की सिफत, यानी वो बादशाह रहने के बावजूद
حق کو کس درجے میں پسند کرتا ہے اور لوگوں کی خیر خواہی کا اسے کتنا خیال رہتا ہے۔ خواب کی تعبیر سے وہ بڑا متاثر ہوتا ہے اور انہیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کرنے کی جب بات کہتا ہے تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، زمین کے تمام خزانے میرے حوالے کر دو اور میں حفیظ بھی ہوں، علیم بھی ہوں، اور یہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام بحیثیت نبی اور یہ کہنا کہ ملک کے خزانے میرے حوالے کر دو، یہی وہ بات تھی جس کے ذریعے سے تمام بھائی مصر کی طرف آئے۔ یعنی جو خواب کی تعبیر تھی 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائے کو کھا رہی ہے، یعنی کہ 7 ایسے قحط کے سال آئیں گے، پھر اس کے بعد ایک اچھی چھماچھم بارش ہوگی اور اس کے بعد جو فصل ہوگی، تب تک کے لیے جو مینج کرنا تھا، سیویئر فوڈ شارٹیج جو آنے والا تھا، اس کے مینج کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام اپنے اندر اپنے لیے جو ذمہ داری لیتے ہیں اس کا جو انتظام کرتے ہیں۔ آگے ہمیں واقعے میں نظر آتا ہے کہ یہ، اور اس دور میں سوچئے عزیزان محترم کہ یعنی کہ ایگریکلچر ون آف دا مین سورس آف انکم اور اکانومک کا جو سورس ہوتا تھا وہ ایگریکلچر ہی ہوتا تھا، یا پھر کوئی تجارت ہوا کرتی تھی۔ تو اس منسٹری پر قائم ہونا گویا نیکسٹ ٹو بادشاہ تھا، اور بادشاہ بھی پوری طریقے سے متاثر ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ بس بادشاہ نے اقتدار دیا، بلکہ بادشاہ کو پورا بھروسہ تھا کہ یہ حفیظ بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اس لحاظ سے یہی چیز ذریعہ بنی ملک کے دوسرے کنٹریز جو اطراف میں تھے وہ بھی سالانہ غلہ لینے کے لیے ایجپٹ یعنی مصر کی طرف آتے تھے۔ اس طریقے سے یہ ذریعہ بنا بھائیوں کے ملنے کا بھی اور خواب کی تعبیر کا بھی۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصد ہے اس پوائنٹ سے کہ جو بندہ جس کام کے لیے صلاحیت ہو، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس عہدے پر فائز کیا جائے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ملک کے اندر اس طریقے کے یعنی ترقی کے امکان دیکھتے ہو، اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو کسی بھی معاملے میں، ملک تو ایک بڑی چیز ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ آپ کا مسجد ہو، یا چاہے وہ آپ کی سوسائٹی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، جہاں آپ یہ دیکھتے ہو کہ میرے کنٹریبیوشن سے اس کے اندر کچھ بھلائی اور خیر ہو سکتی ہے، تو آپ کو آگے بڑھ کر آپ کو اس کے اندر سدھار لانا چاہیے۔ آئیے دوسرے پوائنٹ کی طرف، جو بات کرتا ہے یوسف علیہ السلام کی معافی کے تعلق سے، جو وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 93 میں یوسف علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ کن کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے؟ ان بھائیوں کے تعلق سے۔ عزیزان محترم، بڑی غور سے اس پوائنٹ کو سنیے گا۔ آج ہمارے سوسائٹی میں بھائی برادری کو لے کر یا بھائی بہن کو لے کر فیملی ٹائز یعنی فیملی کے خاندانی رشتے اور گھریلو رشتے جس طریقے سے بگڑ چکے ہیں اور کن بنیادوں پر بگڑ چکے ہیں، اس کا موازنہ اور کمپیریزن یوسف علیہ السلام کے سلوک کے ساتھ کر کے دیکھیے گا۔ یوسف علیہ السلام کن بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں؟ ان بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں جنہوں نے اندھے کنویں میں انہیں ڈھکیل دیا۔ اور بات یہیں تک نہیں رکی، جب یوسف علیہ السلام اندھے کنویں میں ڈھکیلے جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت یوسف علیہ السلام کو اس اندھے کنویں سے تخت و تاج تک لے جاتی ہے، اور وہ ملک میں اناج کی تقسیم کو لے کر یعنی اس طریقے سے بہترین انتظام فرماتے ہیں کہ اطراف کے ملک بھی سالہ سال قحط سالی میں اس ملک سے اناج خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ انہی میں یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی اناج خریدنے کے لیے جب آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام انہیں پہچان لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ حقیقی بھائی جنہیں ہم بنیامین کہتے ہیں روایت کی روشنی میں، اور آسمانی دوسری کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، قرآن میں بنیامین نام سے نہیں ہے، وہ نہیں آتے۔ تو یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کو جب پہچان جاتے ہیں، ان بھائیوں کو جب غلہ دیتے ہیں تو ساتھ میں وہ رقم بھی اس بوری میں رکھ دیتے ہیں، اور یہ شرط لگاتے ہیں کہ جب تم دوبارہ آنا تو تمہیں ساتھ میں اس بھائی کو بھی لانا ہوگا۔
اور دیکھتے نہیں تم میں کس طریقے سے اچھی طریقے سے ناپ تول کر پیمانہ بھر کر دیتا ہوں۔ تو بڑی خوشی کے ساتھ وہ جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام بالکل بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں ایک حادثہ یوسف علیہ السلام کا پیش آیا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی منتیں حاجتیں کرتے ہوئے بنیامین جو دوسرے بھائی ہے ان کو بھی یوسف علیہ السلام کے پاس لے جاتے ہیں۔ جب لے جاتے ہیں تو ایک تدبیر کے تحت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس رکھنے میں، یعنی کہ پورا معاملہ اس طریقے سے بن جاتا ہے کہ بنیامین کے اوپر یہ الزام عائد ہو جاتا ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ وہاں پر بھی یہ بھائی جنہیں معاف کیا جا رہا ہے، دیکھیے گا عزیزان محترم، بادشاہ ہے، وقت کے بادشاہ ہے یوسف علیہ السلام، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھائی بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام ایک پل کے لیے اتنا، یعنی کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ ابھی بھی نہیں سدھرے، لیکن جب اس طریقے سے جب بنیامین کو اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں اور بنیامین کو چھڑانے کے لیے جب یوسف علیہ السلام کے پاس سے وہ پوری طریقے سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر واپس جب یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ اور پھر کوشش کرو، اور وہاں پر جانے کے بعد یوسف علیہ السلام سے بڑی منت اور یعنی درخواست کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب وہ احساس دلاتے ہیں کہ جانتے ہو تم کون ہو اور میں کون ہوں، میں یوسف ہوں تمہارا بھائی، اور اس وقت وہ اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں بڑی بزرگی عطا فرمائی اور ہم سے خطا ہو گئی اور ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، اور یہی وہ جملہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح کی حیثیت سے گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے لوگوں سے پوچھا تم مجھے کیسے پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا باپ بھی شریف تھا اور ہم تمہیں ایک شریف بھائی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا جملہ نقل کرتے ہوئے اللہ کے نبی، ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج میں اپنے بھائی یوسف کی طرح یہی کہوں گا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اس چیز سے یہ سبق لینا ہے، آج ہمارے گھر کا معاملہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی سے ناراض، بھائی بہن سے ناراض، فیملی کنشپ یعنی فیملی ٹائی اپس اتنے ضروری ہوتے ہیں۔ اس ایک نقطے میں بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہے، اور معاف کرنا تو کرنا، ساتھ میں اسے دوبارہ گننے کا بھی یوسف علیہ السلام ذکر نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، میں نے معاف بھی کر دیا اور بھول بھی گیا، یہ ہے حقیقی معافی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا طاقت آ گئی تو سب سے پہلے ہم اپنے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے سامنے شو آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے ہی ہم طاقت میں آ جائے، اصل بہادری یہ نہیں ہے کہ ہم اسے مزہ چکائے، بلکہ اصل بہادری یہ ہے کہ ہم اسے معاف کریں۔ یہ تھا دوسرا پوائنٹ۔ جانے محترم، تیسرے پوائنٹ کی طرف، جو پہلا پوائنٹ ہے سورہ رات کا آیت نمبر 13 کا ایک ٹکڑا ہے، لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ عزیزان محترم، یہ آیت سے پہلے جو باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ پوری کی پوری توحید اور آخرت پر یقین پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے شروع ہوتا ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان کو کس طریقے سے بنا ستون کے بنایا گیا ہے، اور زمین اور آسمان، اور اسی طریقے سے رات کا دن کا نکلنا اور آسمان سے پانی کا برسنا اور مختلف قسم کے جو پھل نکلتے ہیں، ایک ہی پانی سے انہیں سیراب کیا جاتا ہے لیکن نتیجے الگ نکلتے ہیں، یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اللہ بیان فرماتا ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے عزیزان محترم، جو پچھلی امتیں گزری تھی انہوں نے اللہ کی توحید کا اور آخرت کا انکار کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب میں گرفت ہوئی۔ اب یہاں پر یہ سنت اللہ رب العزت اس آیت میں اس طریقے سے بیان فرماتے لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالی جو لوگ سچی پکی توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ساتھ میں نیک عمل کرتے ہیں اور آخرت میں اٹھائے جانے کا یقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف انہیں آخرت میں بلکہ اس دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ آج اس آیت کی روشنی میں اگر امت مسلمہ کا چھوٹے سے چھوٹے فیملی لیول سے لے کر
خاندانی لیول پہ دیکھیے، معاشرتی لیول پر، لوکل لیول پر دیکھیے، اسٹیٹ لیول پر، کنٹری لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر، ہر جگہ دیکھیے، اگر ہو سکے تو مسلم ممالک اقتدار میں شاید کنٹریز بھی ہوں گی لیکن ان کے بات کی کوئی ویلیو نہیں۔ مسلمان آج ذلیل و خوار ہے تو اس کے پیچھے مین وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت ہاتھ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو جو اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے تو وہ کہتا ہے ہم تو اسی کی اتباع کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ تب بھی تم یہی کرتے جاؤ گے۔ دیکھیے گا عزیزان محترم، جائزہ لے لیجئے امت مسلمہ کا ایک بڑے سکیل پر آج امت مسلمہ قرآن کریم سے کتنا دور ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم سے جڑنا ہی کامیابی اس لیے ہے کہ اس میں صحیح راستے کو بتایا گیا ہے، اس میں یہ راستے کو بتایا گیا ہے کہ توحید کیا ہے، آخرت پر یقین صرف زبانی دعویٰ نہیں، اللہ کے ساتھ اگر شرک اگر کوئی کرنے لگے تو قرآن کا پورا کانسیپٹ الٹ جاتا ہے، اور اس طریقے سے انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت جو اس سے بڑے خسارے کی جگہ ہے وہاں پہ بھی انسان بے بس نظر آتا ہے۔ تو یہ تھا تیسرا پوائنٹ۔ یہ چوتھے پوائنٹ کی طرف مومن اور فرقے بازوں کا فرق اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 36 ہے سورہ رعد کی، جس میں ہم دیکھیں گے عزیزان محترم کی بنو اسرائیل اور بنو نصارہ یہ دراصل مسلمان ہی تھے پہلے، یہ مسلمانوں کی بگڑی ہوئی شکل تھی، اور ان کا اعتراضات پوری کی پوری قرآن سے وہ انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ حصے جن کے اندر تحریف ہو گئی تھی اور قرآن آ کر اسے تصحیح کر رہا تھا اس کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی تحریف شدہ چیزوں کو ہی صحیح مانتے تھے اور قرآن کے اس حصے کو ماننے سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ آج بھی امت مسلمہ میں بھی بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن کی آیت جب پیش کی جاتی ہے تو وہ حوالہ دیں گے آباء و اجداد کا یا پھر اکثریت کا، اور اسی چیز کی قرآن نے تردید بھی کی ہے۔ یہ دراصل ایک پہچان، ایک کرائٹیریا اللہ نے بتایا ہے کہ فرقہ بازوں کی علامت کیا ہے اور مومنین کی علامت کیا ہے۔ اس روشنی میں آپ اس آیت کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب۔ اس کا ترجمہ سنیے عزیزان محترم، اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس چیز پر خوش ہے جو تم پر اتاری گئی، یعنی بنو نصارہ اور بنو اسرائیل، یہود اور نصارہ میں بھی جو لوگ اچھے تھے یعنی حق کے منتظر اور حق کے متلاشی تھے، ان کے سامنے جب کتاب پیش کی گئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اور ایمان اتر گئی ہے۔ اور ان جماعتوں میں سے ایسے بھی ہے وہ خوش ہوتے تھے، وہ خوش ہوتے تھے کون؟ جو صحیح و سالم لوگ تھے۔ اور ان جماعتوں میں ایسے بھی ہے، کیسے ہے؟ جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ تم کہہ دو کہ مجھ کو تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اور اس کا کسی کو ساجھی نہ ٹھہراؤں۔ تو عزیزان محترم بتانا یہ مقصد ہے کہ قرآن کریم کل کا کل ماننا ہمیں ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر کسی دوسری چیز کو فوقیت دینا گویا ایسا ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ کا کلام جس طریقے سے اللہ کی ذات کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اسی طریقے سے قرآن سے بڑھ کر بھی اگر ہم کسی کو مقام دے یا قرآن کے برابر بھی مقام دے گویا اللہ کے کلام کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو یہ تھی عزیزان محترم چوتھے پوائنٹ کی مختصر تشریح۔ آئیے پانچویں اور بے حد اہم پوائنٹ کی طرف جو سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 24 میں ہمیں ملتا ہے۔ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ وہ امت واحدہ تھے، اور ان کی توحید کا ذکر جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، جس طریقے سے قرآن کے صف در صف ہم دیکھیں گے کہ توحید کا ذکر ہمیں ملتا نظر آئے گا، اور اسی طریقے سے آخرت کا بھی ذکر ہمیں ملتا نظر آئے گا۔ یہ دو آیت نمبر 24 اور 25 اللہ رب العزت نے جس جامع ترین انداز میں بیان فرمائی ہے، ایک میٹافور جسے ہم کہتے ہیں، ایک تمثیل کے طور پر، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ
کلمہ طیبہ ایک مثال ہے، بہترین مثال۔ اللہ فرماتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَكَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ النَّاسَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے کہ ایک زمین کے اندر ایک بہترین بیج ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ اصلها، اس بیج یعنی اس درخت، اس پودے کی مثال ایسی ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر بڑی مضبوطی سے پھیلی ہوئی ہے اور آسمان میں بھی وہ اپنے ثمرات یعنی فرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصد ہے، قرآن کا مرکزی مضمون توحید ہے، اور دنیا کبھی اس عقیدے سے خالی نہیں رہی، اور یہ ہمیشہ پھل دیتے رہے گا اللہ کے حکم سے۔ یہ ایک سدا بہار درخت ہے، یعنی ایک سدا بہار عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے کے خلاف آتا رہے گا اس کے مقابل میں اللہ رب العزت اپنے منتخب بندوں کو تیار کرتا رہے گا، اور اس کے نتائج نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس سے ملتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نام لیوا مسلمان اس توحید کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ توحید وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ توحید انسان کو تمام انسانوں کی غلامی سے ہٹا کر ایک اللہ کی غلامی کی طرف لاتی ہے۔ توحید انسان کو ساری دنیا سے بے نیاز کرتی ہے۔ توحید انسان کو آخرت کا عقیدہ سکھاتی ہے۔ فیئر آف اکاؤنٹیبلٹی جب ہمارے اندر آئے گی تو ہم چیزوں کو اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کرنے کے لیے، اور جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں گے، ساری کائنات کا خالق جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ ہمیں اس طریقے کے نتائج دے گا کہ ہم دنیا میں بھی مالا مال ہوں گے، دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے، نام ہمارا ہوگا اور عزت ہماری ہوگی، تبھی ہوگی جب ہم اس چیز کو سمجھے، توحید اور آخرت کے عقیدے کو ہم مضبوط کریں۔ یہی اس میٹافور میں، اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ اس کی شاخیں آسمان تک جائے گی، یعنی پھیلی ہوئی ہے، اور یہ ہمیشہ نتائج دیتے رہے گا، پھل دیتے رہے گا، اور اللہ نے بتایا ہے کہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ۔ تو آئیے چھٹے اور آخری، یہ بھی بے حد اہم پوائنٹ ہے، یہ دراصل دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جو میں اور آپ اکثر پڑھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے پانچویں پوائنٹ سے جو میں نے بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ کی مثال۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا کہ مکے کی تعمیر کی جائے، اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ توحید کا بول بالا ہو، اور توحید لوگوں کو توحید کا علم ہو، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور مکہ کے لوگوں کو جب وہ بلاتے ہیں تو اسی ایک کلمے کی دعوت دیتے ہیں، اور اس ایک کلمے کے بدلے میں جو نتیجہ آنے والا ہے اس کی بھی پیشن گوئی اللہ کے نبی یہ کہہ کر بیان فرماتے ہیں صفا کی پہاڑی پر، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کہ ایک الہ ہے، تملک العرب والعجم، اور اس کے بدلے میں تم کہاں یہ چھوٹی موٹی ایک قبیلے کی سرداری کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، عرب تو عرب، سارا عجم اس کلمے کی برکت سے تمہارے زیر نگین ہو جائے گا، تمہارے انڈر آ جائے گا۔ اس دعوت کو یعنی ایک مشن بنا کر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو چھوڑا، اور اسی طریقے سے مکے میں آ کر انہوں نے کعبہ تعمیر کیا۔ تو مقصد یہ تھا کہ توحید کا بول بالا ہو اور لوگوں میں توحید عام ہو، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید سے ناآشنا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے یہ واقعہ، اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام یہ جو دعا کرتے ہیں اس کا تعلق اس سے پہلے کی جو آیت ہے، دونوں کو اگر ہم ملا کر دیکھیں گے، دنیا کی دعا بھی ہے اور آخرت کی بھی دعا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ تو
تو عزیزان محترم یہاں پر جو دعا مانگی گئی اپنے اولاد کے لیے نماز قائم کرنے کے لیے، اب اس کے بعد جب باری آئی مغفرت کی تو پہلے ابراہیم علیہ السلام ربنا اغفر لی، میری مغفرت فرما، اور ہم نماز جنازے میں بھی جو دعا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے زندہ لوگوں کی اور خود کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی حینا، اے اللہ میری مغفرت فرما اور زندہ لوگوں کی مغفرت فرما۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آرڈر دیکھیے، ربنا اغفر لی، پھر اس کے بعد ان کی اپنی ذات پر اگر جو سب سے زیادہ حق ہے تو اپنے والدین کا، ربنا اغفر لی ولی والدی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت اپنے باپ آزر کے مشرک ہونے کی وجہ سے معافی کرنے کی اجازت سے روک دیتے ہیں۔ غالباً یہ دعا اس سے پہلے ہے کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا جاتے وقت کہ میں تمہارے حق میں معافی کی دعا کرتا رہوں گا۔ ربنا اغفر لی ولی والدیہ، اور تمام مومنین کی، وللمومنین یوم یقوم الحساب، حساب والے دن سے، کیونکہ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی اعمال ہے وہ ریکارڈ ہوئے جا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں ایک دن حساب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس دن ہماری اور تمہاری، میری اور آپ کی مغفرت کی بے حد ہمیں ضرورت ہوگی، اور اس کی دعا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو عزیزان محترم یہ تھا چھٹا پوائنٹ، اور مختصر طور پہ یوں تو بڑی بڑی باتیں سورہ یوسف میں، سورہ رعد میں اور سورہ ابراہیم میں ایک ایک آیت پر بڑی بڑی تشریح اس کی ہو سکتی ہے، لیکن وقت کی تنگی ہے، جتنا ہو سکا میری وسعت کے لحاظ سے میں نے کیا ہے۔ جو اگر کچھ غلطی ہو گئی تو کمنٹ کے ذریعے اصلاح کرے، اگر کچھ صحیح لگا تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے۔ جب تک کل انشاءاللہ 14ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔